पहला कदम ही तो बहुत दुश्वार मरहला है, बाकी मरहले तो मुकाबलतन आसान हैं। ये जो अपने आप को दूसरों से कमतर समझना है, छोटा समझना है, यही हमसे नहीं होता और वही पहला कदम है। क्योंकि जब तक कि हम अपने आप को छोटा नहीं समझते और दूसरों को अपने आप से बरतर नहीं समझते, हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। पानी हमेशा, याद रखिए, नशेब की तरफ बहता है, चढ़ाई की तरफ कभी नहीं गया। तो जो इंसान अपने आप को दूसरों से छोटा समझने लगता है और दूसरों को अपने से बड़ा, तो फिर उन बड़ों की तरफ से पानी बह के नीचे आने लगता है। ये पहला मरहला ही तो दुश्वार है। इसी को तो दरवेश लोग अपने पास बतौर शागिर्द आने वालों के साथ ये सलूक करते थे कि हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेइज्जती का सबसे जो बड़ा नमूना है वो ये है कि किसी के सर के बाल मोड़ दिए जाएं, गंजा कर देते हैं। ये बेइज्जती की निशानी है। तो सबसे पहला वो ये काम करते थे कि उस तरह फिरवा देते थे सर पे। दूसरा, हमारे मुआशरे में किसी के जूतों को साफ करना, जूते उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना बड़ा कमतर तरीन काम समझा जाता है। तो दूसरा काम उनसे वो ये लेते थे कि उन्हें एंट्रेंस पर बिठा देते थे कि हर आने वाले मेहमान के जूते पहले साफ़ करो, फिर उनको रुख चेंज करके बाहर की तरफ रुख करके रख दो। और तीसरा, हमारे यहाँ जो हम समझते हैं कि कमतर काम है, वो है लोगों के झूठे बर्तन इकट्ठे करना और झूठे बर्तन धोना। तो अगला मरहला यह आता था कि वो झूठे बर्तन आप उठाइए और इनको धोएं। तो ये मरहलावार उनका जो प्रोग्राम होता था वो इसलिए होता था कि इंसान के अंदर से वो जो एक मैं छुपी है, जो अना का बुत पाला है, वो बुत टूट जाए किसी तरह। क्योंकि मुसीबत यही है कि कम से कम मैंने तो अपने अंदर एक अना का बुत पाला जिसकी प्रस्तुति करता हूँ, मैं उसको पूजता हूँ। तो जब तक कि उस बुत की पूजा ख़त्म नहीं होती, वो बुत टूटता नहीं है, उस वक्त तक मैं अपने आप को किसी से कमतर समझने को तैयार ही नहीं हूँ। तो कमतर नहीं समझता तो किसी की नसीहत कबूल नहीं करता, और जब नसीहत कबूल नहीं करता के तो बोल थे कि सरे राह चलते चलते कोई मिल गया ना सर। हाँ। सर ये हम सबको, मुझे भी सर इधर कई ऐसे दोस्त हैं, ये हाशमी साहब हैं सर, सरे राह मुझे मिल गए सर। मैं रवादा से निकल रहा था सर, मैं इनके साथ फंस गया सर। अब ये नगीना की तरह सर फिट आ चुके हैं सर और ऐसे फिट आए हैं कि अब लगता है कि ये ज़िंदगी में इनका होना, और इनमें से कई ऐसे दोस्त होंगे जो बड़ा ज़रूरी था। एक इसी बात के गाने के साथ मैं स्टीव जॉब्स का जुमला ऐड करना चाहूँगा सर। गाने के साथ भी ज़्यादती है, स्टीव जॉब्स के साथ भी ज़्यादती है सर। वो कहता है सर, जो डॉट्स हैं, डॉट पे खड़े होके नहीं पता लगता लाइफ क्या है, डॉट्स जुड़ते हैं तो पता लगता है पिछले डॉट का मतलब ये सर, ये सरे राह जो मिलते हैं, इनको मानी देना चाहिए या चुप करके बैठ जाना चाहिए? इनको मायने देनी चाहिए। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक चोर जो मेरे घर में चोरी करने आया है, सर जब मेरा उसका आमना सामना होता है तो मेरे लिए वहाँ भी 10 लेसन्स छुपे हैं कि उससे जो मैं गुफ्तगू करता हूँ कि भाई तुम क्यों आए इधर, जो वो जवाब देता है सर उसमें मेरे लिए लेसन्स हैं, सही उससे मैं सीखता हूँ। पकड़े जाने पर जैसे वो रिएक्ट कर रहा है, उसके अंदर भी मेरे लिए लेसन छुपा है। जो आदमी सड़क पर एक छाबा सर पे उठाए सर
چلا جا رہا ہے، اس کو میں اگر بغور دیکھوں گا، اس سے مجھے کئی لیسن مل جائیں گے. تو سر راہ ملنا تو خوش نصیبی کی بات ہے سر کہ ہاشمی صاحب جیسے مانوی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی بڑے قد کاٹ کے لوگ مل جائیں. سوال ہے اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے؟ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف ایک توکل ہی کیا، دین کی جتنی باتیں میں جانتا ہوں ان میں سے کسی ایک پہ بھی میں عمل نہیں کر رہا. صرف ایک توکل کیا. میں اسی لیے ایک بات ہر جگہ عرض کرتا ہوں کہ درس و تدریس اور دین کی ترویج بہت اچھی بات ہے، اسے ضرور ہونا چاہیے. لیکن آج کی جو ضرورت ہے میرے نزدیک، وہ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ واٹ ایور لٹل وی نو اس پہ عمل ہم شروع کر لیں. تو ہمارے یہاں اسلام میں جو ماس میڈیا ہے وہ ہماری مسجد کا منبر ہے. اگر اس منبر پر بیٹھ کے ہم بجائے علم تقسیم کرنے کے ہم یہ ادھر کو لے آئیں، لوگوں کو ادھر ڈرفٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، چاہے وہ ایک لفظ ہے، ہم اس پر عمل شروع کر دیں، تو صورتحال بہت بدل جائے گی. اب توکل کا کس کو نہیں پتا، ہم میں سے سبھی ہم جانتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ توکل کا وجود کہاں ہے ہماری زندگیوں میں، ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے ہماری جو ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو توکل پر اگر عمل کرنا ہم شروع کر دیں گے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے شکوے کیا ہوتے ہیں؟ اتنی میں نے محنت کی، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود مجھ پہ مشکلات آتی ہیں. میں اتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، پھر بھی میں مشکلات کا شکار رہتا ہوں. یہ شکایات ہیں ہماری زندگی کی. تو اگر توکل پر عمل شروع کر لیں ہم، تو یہ شکایات از خود ختم ہو جاتی ہیں. کہ مسلمان کی توکل ہے ہی یہی کہ پروردگار نے جو کچھ ہمیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے ہم بہترین کام لے لیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے سپرد کر دیں، یہ دعا کر کے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو کچھ مجھے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ذہنی اور جسمانی، میں نے ان سے اپنی دانست کی حد تک بہترین کام لیا. اب معاملہ تیرے سپرد ہے اور تو اس کا مجھے وہ اجر عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہو. تو اگر وہاں سے اجر میری توقعات کے مطابق آیا تو مقام شکر ہے، اور اگر توقعات کے مطابق نہیں آیا تو بھی مقام شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. جبکہ شیڈول فرمایا، اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ ایک صاحب گاؤں میں رہتے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی. سڈنلی ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. تو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. قرض ملنا بند ہو گیا، گھر کی چیزیں بک گئیں، فاقے تھے اور وہ صاحب تھے. تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ تمام دعائیں کر لیں، تمام کوششیں کر لیں، کچھ حاصل نہیں ہوا.
تو اگر مجھے فاقوں ہی سے مرنا ہے تو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑ ہیں، تو میں کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتے کرتے دم نکل جائے گا. اچھا ہے، عبادت میں ہی جان گئی. تو وہ صاحب اٹھے اور گاؤں سے باہر پہاڑ پہ چلے گئے. تو چونکہ یہ بھی گزرگاہ سے ہی چل کے اوپر جا رہے تھے، تو رائٹ سائڈ پر انہیں ایک غار نظر آئی. میں کہا کہ یہ اچھا ہے، تو اس میں ڈیرے لگا لیے اور اللہ اللہ کرنے لگے. 2-3 دن کے بعد وہاں ایک قافلہ گزرا، تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. وہ رک گئے، تو انہوں نے وہاں جھاڑو بھی دے دیا. تو اپنے ہی ان کے پاس جو سامان تھا، میں کھانے پینے کا سامان نکال کے وہاں رکھ دیا اور چلا گیا قافلہ. ان کے جاتے ہی انہوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے. پھر 2-3 دن کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، وہ بھی رکھ گئے چیزیں. تو ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا، ہر وہ قافلہ جو ادھر سے گزرتا تھا وہ ان کی غار کے باہر کافی سامان رکھ جاتا تھا. تو یہ سارا وقت عبادت میں لگے رہتے تھے. تو ایک دن فرشتہ آیا ایک اور اس سے کہنے لگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش پوری کر دوں، کیا چاہیے؟ آدمی ذہین تھا. اس کے کہنے لگا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرے 2 کنفیوژنس ہیں وہ دور کر دو. تو فرشتے نے کہا کہ ہاں بولو. کہ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ کتنا امیر ہے؟ تو انہوں نے کہا پاگل ہوئے، یہ کیسا سوال ہے؟ کیا بتاؤں میں؟ اس کا تو خزانے بے حد و حساب ہیں، تو کیا بتاؤں گا؟ میں نے کہا چلیے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے 22 خاندان ملا کے جتنی دولت ہے اللہ کی اس سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی ٹریلین ٹائمز. تو اس نے کہا نہیں تو مجھے سمجھا نہیں پا رہے، ایک بار پھر ریفریش کر دوں میں اپنا سوال. یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کہ 1 روپے کا ہمارے کتنے روپوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو رب کا 1 روپیہ ہمارے کتنے روپوں کے برابر ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا، تم مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہو. میں نے کہا چلو یوں بتا دو کہ اللہ کا 1 روپیہ اور ہمارے 100 روپے. میں کہا نہیں اس سے زیادہ ہے. 1000 یعنی بہت زیادہ، لاکھ. ہوتے ہوتے بات چلی گئی 10 بلین پہ. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کا 1 روپیہ تم لوگوں کے 10 بلین کے برابر ہے. انہوں نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا. اتنی سی بات تھی، آپ گھبرا رہے تھے. تو دوسرا سوال میں بتا دیتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ وہ بھی بتا دو کہ اللہ کے ٹائم کی ہماری دنیا کے ٹائم کے ساتھ کی ریلیشن شپ کیا ہے. تو اللہ کا 1 منٹ ہمارے یہاں کے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم عجیب پاگل آدمی ہو، میں کسی ڈیوٹی پر آیا ہوں، تم مجھے کہیں الجھا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کا 1 منٹ ہمارے 1 گھنٹے کے برابر؟ اس نے بہت ہے. میں نے کہا کیا 100 دن کے برابر ہے؟ اس سے زیادہ ہے. کرتے کرتے وہ پہنچ گیا کہ اللہ کا 1 منٹ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے. کہا تم زیادہ نہیں ایسا کرو، اللہ میاں کا 1 روپیہ مجھے لا دو. تو فرشتے نے کہا کہ اچھا 1 منٹ، کہتا رہنے دو، 1000 سال کو انتظار کرے گا. تو بات یہ ہے حضور، یہ شیڈول میں دے بھی دوں آپ کو ہتھوڑے برسنے کا. واہ واہ، کیا کہنے. تو بات بنے گی نہیں. وہ اصل میں یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بہت ہی ٹیڈیس قسم کے ایک سسٹم کی طرف اشارہ آپ نے کر دیا. رب تعالیٰ اس کائنات کو ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس پر چلا رہا ہے. اس کی بہترین مثال میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ
رب تعالیٰ کے سامنے یہ جو دنیا ہے یہ جگسا پزل ہے. اس کے اندر چھوٹے بڑے مختلف پیسز ہیں. ہر پیس اپنی جگہ پر اگر قائم ہے تو یہ ایک پراپر شیپ بنی ہے. ایک پیس بھی اس میں سے اگر مسنگ ہو جائے تو وہ شیپ ختم ہو جائے گی. یہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ویلڈر حضرات اگر ویلڈنگ یہاں کرنی ہوتی ہے تو اس آبجیکٹ کو یہاں پہ کلیمپ کریں گے 2-3 جگہوں پر فاصلے پر. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جہاں ویلڈنگ ہو رہی ہے وہیں پہ اسے کلیمپ کیا جائے. لیکن وہ تجربے سے یا اپنے علم سے یہ جانتے ہیں کہ جب میں یہاں ویلڈ کروں گا تو یہاں کا ٹیمپریچر 1200 ڈگری سینٹی گریڈ پر جائے گا. تو اس سے سٹریسز اس کے فاصلے پر ڈیولپ ہوں گے. جہاں گرم اور ٹھنڈا دونوں مل رہے ہوں گے تو وہاں سٹریسز ڈیولپ ہو جائیں گے. تو ٹیڑھا وہیں سے آبجیکٹ ہو جائے گا تو وہ کلیمپ کرتا ہے وہ اسے ٹیڑھا نہ ہونے پائے. تو جو کچھ اس دنیا میں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کے اثرات کہیں اور جا رہے ہیں اس ویلڈنگ کی طرح. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں پس رہا ہوں. ایک کا عروج دوسرے کا زوال ہے، دوسرے کا زوال ایک کا عروج کا باعث بن رہا ہے. ایک کی موت دوسرے کی حیات ہے. چوہے کی موت زندگی دیتی ہے سانپ کو، اسی طرح مکھی کی موت مکڑے کو زندگی دیتی ہے. تو ہم اکثر اوقات یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا مجھے تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے انعام کے لیے، مل میں سے گزارا جا رہا ہے، یا یہ میرے کچھ غلط کاموں کا مجھے سزا دے رہا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو آج میں اپنے لیے سزا سمجھ رہا ہوں، جب میں 5 سال کے بعد ہائنڈ سائٹ میں دیکھوں گا اسے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ اوہ مجھے تو تیار کیا جا رہا تھا اس بڑی ذمہ داری کے لیے. اس کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ جس سے مجھے گزارا جا رہا ہے. لیکن ایک بات ضرور یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، میں اور آپ، کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس میں شک نہیں. میں کتابی بات نہیں کر رہا، یہ شاید میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے. یہ جو آج مجھے سوئی چبھ رہی ہے اس کے پیچھے مصلحت ہے. کل کو رب تعالیٰ مجھے، اب آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں، آٹسٹک ہوتے ہیں بچے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کسی بات کی سزا دے دی، ہمیں ہماری آزمائش آ گئی. لیکن در حقیقت وہی ایک بچہ جو آٹسٹک ہے یا ڈاؤن سنڈروم ہے وہ ماں باپ کے جنت کی گارنٹی ہے کہ اس بچے کو وہ سنبھال رہے ہیں. رب تعالیٰ اسی کے صدقے ان کو جنت میں ڈال دے گا. اب آپ دیکھیے ہمارے نقطہ نظر میں اور اصل میں کیا فرق ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہوں تو اس سے گزرنے کا بہترین جو راستہ ہے وہ خاموشی ہے. میں نے یہیں کسی سیٹنگ میں ایک بات عرض کی تھی کہ فقیر جھوٹ نہیں بولتا کبھی. لیکن 3 موقع ایسے ہیں جن پر جھوٹ بولتا ہے. ایک یہ کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے.
جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے. بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن در حقیقت شکر گزاری کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے. واہ. تو جب ہم اس مل میں سے گزارے جا رہے ہوں تو اس سے آسانی سے گزر جانے کا یہ خاموشی ایک راستہ ہے. اب دیکھیے انعامات کی بارش کیسی ہوتی ہے اس کے بعد. اب اگر میری جگہ قاسم علی شاہ صاحب ہوتے تو یہ چونکہ الفاظ کے شہنشاہ ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب یہ فرماتے کہ رات جتنی اندھیری ہوگی روایتی سوال ہے سر، صبح میں بڑی معافی کے ساتھ نہیں، یہ نہیں، سوال آپ کر رہا ہوں سر. فرمائیے، حکم کیجیے. سر یہ محبت کی شادی اچھی ہوتی ہے یا ارینج میرج اچھی ہوتی ہے؟ سر میں اس میں فقیر کا جواب چاہوں گا سر. میں بالکل آپ کو فقیرانہ جواب دے دوں گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا فقیر مانگتا دکھائی دیتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ خوبصورتی کی تعریف کر دیجیے، سر آپ نہیں کر پائیں گے. سر ٹھیک ہے سر. اس لیے کہ ہمارے ریجن میں ستما ناک، باریک ہونٹ، تنگ دہانہ، موٹی آنکھیں اور کشادہ پیشانی یہ خوبصورتی کی علامت ہیں. آپ زولو قبائل میں چلے جائیے تو موٹے لٹکے ہوئے ہونٹ، یہ براڈ ماؤتھ اور ابروسی رنگت، یہ سر خوبصورتی. سر اسی طرح اور ریجنز میں چلے جائیے. سر لائک وائز آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ کھانا کون سا مزیدار ہوتا ہے سر تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. ہمارے ریجن میں کھانا مزیدار جو ہے وہ شاید یورپ میں پسند ہی نہیں کیا جاتا. یہ اسمیل آتی ہے اس سے اور اٹس ٹو ہاٹ. سر افریقہ کے کچھ ایمیزون کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں کچا گوشت بہت لذیذ گنا جاتا ہے. تو لائک وائز یہ جو شادی ہے سر یہ کون سی اچھی ہے، ارینجڈ یا انسان کی اپنی مرضی کی؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کلچرل ویلیوز کیا ہیں، آپ کی سوسائٹی کا بانڈ کیا ہے. سر ہم اگر اس کو لمیٹڈ کر لیں اس زون میں جہاں ہم رہتے ہیں تو جواب آئے گا ارینجڈ. ٹھیک سر. اس لیے کہ اس میں سب لوگوں کی خوشی شامل ہوتی، پوری فیملی کی. سر ناٹ اونلی امیڈیٹ فیملی، سر ایکسٹینڈیڈ فیملی ٹو، سر ان سب کی مرضی شامل ہوتی ہے. تو اس کے نبھائے جانے کے چانسز زیادہ ہیں سر کہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ میریڈ لائف میں جو جن کی شادیاں 10 15 سال سے ہو گئی ہوئی ہیں، ویسے یہاں ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا سوائے میرے اپنے. تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو شروع کے 2.5 سال سر قیامت کے ہوتے ہیں. سر سر یہ بڑا ویگ ورڈ ہے سر، اس کی وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی. وہ 15-20 دن تو گزر جاتے ہیں سر سیر و تفریح میں. سر اس کے بعد جو ایڈجسٹمنٹ شروع ہوتی ہے، سر اس لیے کہ 2 لیونگ باڈیز ہیں نا، سر ایسے تو ہے نہیں کہ 2 پتھر ہیں جن کو آپ نے رکھ دیا اور وہ ہلیں گے نہیں. سر تو لیونگ ہیومن بینگز ہیں، سر دونوں کی ایک فطرت ہے، دونوں کی اپنی اپنی عادات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز ہیں. تو کلیشز آتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے. تو وہاں ڈفرینسز پیدا ہو جانا قدرتی امر ہے. سر
اگر وہ ذاتی پسند سے شادی کی گئی ہے لڑکے لڑکی کے درمیان سر تو فیملی ایک طرف ہو کے کنارے پہ بیٹھ کے سر وہ رنگ سے باہر بیٹھ کے سر ڈیول ہوتا ہوا دیکھتی ہے آرام سے. سر لیکن اگر وہ اس میں شامل ہیں تو بیچ بچاؤ کرانے سے بھی آ جاتے ہیں, تو عام طور پہ شادی چل جاتی ہے. تو ہمارے یہاں تو جو ارینج میرج ہے سر اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں آف کورس, سر جہاں چیزوں کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج. نصیحت بہت زیادہ آسان ہے کرنا سر. آپ سر دیکھیے آج موبائل کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں, اور ایپس موجود ہیں سر, ڈھیروں ڈھیر ایک فراوانی ہے نصیحت کی سر. ہر جگہ سے سر نصیحت مل جاتی ہے سر. نصیحت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے سر. یہ سر کیوں ایسا سر؟ انسان کی کیا طبیعت ایسی ہے سر؟ نصیحت ہر کوئی کر رہا ہے لیکن نصیحت پہ عمل کرنا, خود عمل کرنا بڑا مشکل ہے سر. دیکھیے, نصیحت کرتے وقت ہمیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نصیحت سے انسان دور بھاگتا ہے. نصیحت کبھی کوئی زیادہ پازیٹیو رول نہیں پلے کرتی. ایکسیپشنل کیسز ہیں, ٹھیک ہے سر. لیکن نصیحت انسانی زندگی میں سوائے اس کے کہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے, جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ میڈیا پر اگر چلے جائیں, سوشل میڈیا پر, تو بے شمار نصیحتیں, ہر دوسرا جو اس میں پیج ہے وہ آپ کو نصیحتوں والا مل جائے گا. لیکن یہ ساری نصیحتیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاتی. ہم وہیں پر وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اس وقت اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں تو ہم بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ آدمی کوئی نصیحت کریں یا نہ کریں. آپ فقیر لوگوں سے ملیے, یہ نہ آپ کے عیب بیان کریں گے, سوری بیان کرنا تو صحیح لفظ نہیں ہے, وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر. کوئی آدمی ان کے پاس گیا تو یہ کہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی, تم شراب پی کے آئے ہو, تم جوا کھیل کے آئے. معلوم بھی ہوگا اسے جی سر. تو وہ نظر انداز کر دے گا, گویا اسے معلوم ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف پرسنل ایگزامپل پیش کرتا ہے. ٹھیک سر. تو وہ پرسنل ایگزامپل اس کے پاس آنے والے پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. ٹھیک سر. تو غیر محسوس طریقے پہ انسان بدلنے لگتا ہے. صحیح سر. ٹھیک سر. یہ ایک بنیادی چیز ہے اس میں. صحیح سر. تو نصیحت کی بجائے سر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پرسنل ایگزامپل آفر کریں. اب ہم پاکستانی ماں باپ سر ہر 2 منٹ کے بعد ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو, جی سر. ان پہ اثر نہیں کرتی. لیکن اگر جو میں انہیں بنانا چاہتا ہوں ان کے سامنے خود وہ بن کے دکھا دوں, جی سر. بچے وہی اٹھائیں گے. اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ جھوٹ نہ بولے ٹھیک سر. تو مجھے سچائی اختیار کرنی ہوگی, جھوٹ چھوڑنا ہوگا. ٹھیک سر. بچے از خود سچائی کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک سر. میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہوں تو بجائے ان کو نماز کی نصیحت کروں میں نماز پڑھتا رہوں. آپ دیکھیں گے آپ کی انگلی پکڑ کے جی سر. بچہ مسجد میں جانا شروع کر دے گا ٹھیک اور بڑا پکا نمازی ہو جائے گا. تو پرسنل ایگزامپل زیادہ اچھی ہے ٹھیک سر. بنسبت نصیحت کے.